असला नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग और गैस की किल्लत, पूरी इंडस्ट्री कराची की बंद है। यह तो है जून का महीना, दिसंबर में क्या होगा? गैस की किल्लत और मुल्क के अंदर जो कैफियत है सियासी तौर, वो आपके सामने है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर गए, उन्होंने मुलाकातें की। क्या इससे पीपल्स पार्टी की पोजीशन पंजाब के अंदर मजबूत होगी? पार्टी को फायदा होगा? जिस तरह जब गवर्नमेंट बनी थी पीपल्स पार्टी की, जब प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी साहब, तो उनकी हिकमत अमली नाकाम गई थी, उनकी सियासत नाकाम गई थी। उन्होंने कहा था कि पीटीआई नून लीग का वोट जो है ना उसकी तरफ जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट पूरा पीटीआई की तरफ गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी अहम सूरत हाल है खित्ते की। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान पे उसका बड़ा इंपैक्ट होता है, और वहां की सूरत हाल पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। क्या तालिबान के ऊपर असर रसूख है पाकिस्तान का? इस वक्त ये आइडियल सूरत हाल है कि जिस तरह फोर्सेस जाएं अमेरिका की। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावा दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि ये आइडियल सूरत हाल है कि फोर्सेस चली जाएं। अगर ये फोर्सेस निकल जाती हैं, अफगान फोर्सेस क्या तालिबान का मुकाबला कर सकेंगी? क्या कहेंगे? देखें, आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं रही है। अफगानिस्तान जब पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान का, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको एतराज़ है अभी तक रोड एंड लाइन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुल्ला उमर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि वो प्रॉक्सी था यहाँ का। उसने कहा कि अफगान कौम तस्लीम करेगी। तो अभी भी जो हालात जो हैं, अमेरिकन जा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं कि तालिबान जो है वो इलाके कैप्चर्ड कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2 दिन पहले कहा था कि अफगानिस्तान को अगर कैप्चर्ड किया गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेजिटमेट नहीं होगा ये चीज़। तो एक तरफ ये बात है। दूसरी तरफ जो 20 साल हुकूमत रही है वो एक तरह से नॉर्दर्न अलायंस की रही है। उसमें पश्तून भी हैं, ताजिक भी है, उज़्बेक भी है, हज़ारा भी है, और उनको सपोर्ट जो शुरू से रही है ईरान की, सोवियत रूस की, रशिया की, इंडिया की, और जो रिपब्लिक्स हैं वहाँ के, जो सोवियत यूनियन से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की, अभी भी पोजीशन यही है। और जहाँ तक हमें पता है कि अहमद शाह मसूद का जो बेटा है सही, और ये जो अब्दुल्ला वाले, ये तैयारी उन्होंने भी ले ली है। तो खाना जंगी अगर होती है तो उसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे। 300 साल पहले सिंध का एक बहुत बड़ा शायर था घरोड़ी साहब, उसने एक बहुत कहावत की थी, जेड़ा केड़ा तो के कंधार साए खतरो सिंधड़ी। सिंध को मतलब ये सारी इंडस वैली जिसको आपके, हमें हमेशा कंधार से हमारे खिलाफ हमले हुए हैं, पंजाब हो या सिंध हो, वो गौरी हो, गजनवी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, ये सब डाकू लुटेरे जो है हमारी इलाकों को तहस नहस किया। इंडस वैली की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी जो हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में एक सोच है जो चाहती है कि अफगानिस्तान पर हमारा कब्ज़ा हो जाए और अफगानिस्तान हमारी कॉलोनी बन जाए और सारे खत्ते को हम कंट्रोल करें। ये ज़िया-उल हक की सोच थी, वो अभी भी इस तरह की सोच है। डॉक्टर साहब, क्या तालिबान के ऊपर कंट्रोल है पाकिस्तान का? इंटरनेशनल मीडिया पर जो बात आ रही है, हम माने या ना माने, हम तो वही कहेंगे जो स्टेट का वर्जन है, पर इंटरनेशनल मीडिया, सारी दुनिया ये कह रही है कि ये प्रॉक्सी है पाकिस्तान की। सारी दुनिया ये कहती है, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन। अगर ये होता तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों हमले होते सर? नहीं, देखिए, मैं ये बहस नहीं करता हूँ, मैं तो स्टेट का विजन की पासदारी कर रहा हूँ, मगर इंटरनेशनल मीडिया पर सारी दुनिया इस चीज़ को मानने के लिए जो मुल्क के अंदर खूनारेजी हुई सर, जो फोर्सेस ने ऑपरेशंस किए आपके दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, सबके दौर में ये फोर्सेस ने ऑपरेशन किए ना सर। देखें, तालिबान, देखें ये अफगानिस्तान जो है, मैं सेनेट में था तो एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी
وہاں کینیڈا میں کیوبک میں وہ ساری دنیا کے جو ہے پارلیمنٹیرینس آئے تھے. یہاں سے ہم پاکستان کے گئے تھے, 10 جنے تھے. ہمارا جو نیر بخاری صاحب چیئرمین تھے اس کی قیادت میں گئے تھے. تو وہاں جو ہے ایک دن صبح کو ہم ناشتے پر گئے, میں اور شاہی سید دونوں کھڑے تھے لائن میں. ہمارے دوسری لائن پر اخوانی کھڑے تھے, وہ پشتو میں بات کر رہے تھے. تو شاہی سید صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے پشتو میں بات کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پاکستان سے ہو کیا؟ تو اس نے کہا ہاں پاکستان. پشتو میں انہوں نے بات کی. اس کا کہنا تھا پاکستان کا. انہوں نے میں اور اس کو جو ہے ہمارے خلاف اس نے بات کرنی شروع کی. 2-3 خواتین تھی, 2-3 مرد تھے, وہ جو افغانستان کے پارلیمنٹ کے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں برباد کیا, تباہ کیا, یہ کیا. وہ اس پشتوں میں کہا بھئی میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے, اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. ضیاء الحق نے یہ سب کچھ کی, جنگ یہ کیا ہے, پرویز مشرف نے کی. وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ پاکستان کو کے لیے بات یہ کر رہے تھے. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ سخت ہم سے نفرت کرتے ہیں وہاں افغانستان کے جو ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں بربادی ہوئی ہے اس میں ہمارا رول ہے. ان کا خیال ہے. پھر سر اگر آپ یہ چیز کہتے ہیں پھر تو ہمارا تو کنٹرول نہیں رہا نا پھر طالبان کے اوپر. نہیں, میں تو یہ کہتا بھی نہیں ہوں. میں تو اسٹیٹ ویژن کی بات کرتا ہوں, اس کی فیور کرتا ہوں. مگر دنیا میں اس طرح کا تاثر ہے. دنیا نہیں مانتی ہے ہمارا ویژن جو میں اور آپ بات کرتے ہیں. لیکن ہماری قربانیاں سر, ہم اپنی قربانی کی بات کریں, ہم یہ کہتے ہیں طالبان ہمارے نہیں ہیں, یہ ہمارے اثر میں نہیں ہے, یہ خود لڑ رہے ہیں, یہ انڈیجینس ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو سر اس کے ساتھ FATF ہاں پاکستان نے سراہا بھی گیا اور سب چیزیں بھی ہوئی. آپ کو پتا ہے سیاسی طور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح FATF کے تھرو پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے. انٹرنیشنلی ہماری سر 27 سے 26 پوائنٹس تو ہو گئے تھے, کیا کہیں گے؟ صحیح, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں, پر جو دنیا جو ہے وہ چیز تو نہیں مانتی نا. میں اور آپ کے ہماری خواہش ہے کہ ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں. ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں, یہ طالبان ہمارے اثر میں نہیں ہے, دہشت گرد ہمارے نہیں ہیں. دنیا اس کے الٹا سمجھتی ہے. آپ سمجھ گئے, دنیا یہ ویژن کو جو ہم کہتے ہیں میڈیا پر کہتے ہیں, ہم جو یہاں بات کرتے ہیں پاکستان کے لوگ سنتے ہیں نا, فرانس کے لوگ تو نہیں سنتے. جو فرانس کے خلاف ہم نے جو محاذ کھڑا کیا لابیک والوں نے, تو اس کا اثر آپ نے دیکھا FATF میں کیا ہوا. یورپین یونین نے سپورٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, صحیح. تو آپ کا ویژن, آپ کی جو ڈپلومیسی ہے ساری دنیا میں ناکام ہے. لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. جو ہم اور آپ بات کرتے صرف پاکستان کے لوگ سنتے ہیں نا, ساری دنیا تو نہیں سنتی ہے. تو ہمیں اپنی پالیسیز اور چینج کرنی پڑیں گی. ہمیں وہ چیز رکھنی چاہیے جو دنیا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی اسٹریٹجیز کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. بالکل, اس کے سوا, کیونکہ دنیا نہیں مانتی ہے ہماری یہ باتیں جو ہم اور آپ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی طالبان ہمارے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دہشت گرد نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری قربانیاں ہیں, بالکل ہم نے قربانیاں دی ہیں, پر دنیا نہیں مانتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ سب دہشت گرد ان کے پاس ہے, طالبان ان کی پراکسی ہے, دنیا میں دہشت گرد جہاں بھی نکلتا ہے ہمارا. ان کا یہ خیال ہے, میں نہیں مانتا ہوں یہ بات. اس چیز کو بھی جیسے عمران خان صاحب نے کہا ایک سب سے بڑا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے. نہیں, وہ تو دہشت گرد ہے. نہ انہوں نے کہا تھا نا وزیر اعظم, آپ کہہ رہے تھے دنیا جو دیکھ رہی ہے ویسے تو دہشت گرد ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل, یونائٹڈ نیشن نے اس کو دہشت گرد کا ہے. انہوں نے جو ہے جو افغانستان میں جو امریکنز آئے تھے وہ اپنی طور پر تو نہیں آئے تھے. یونائٹڈ نیشن کا ٹھپا تھا, نیٹو تھا. ہمارا پاکستان نے بھی اس ٹھپے میں سپورٹ تھی کہ بھئی آئے آ کر ان کو تباہ کرے. یونائٹڈ نیشن کے ٹھپے پر یہ سب آئے تھے نا. صحیح. تو یہ تو خود تو نہیں آئے تھے. تو وہ دہشت گرد تھا اور اس نے تباہی پھیلائی تھی. یہ طالبان بھی ہمارے سر امریکن ناکام ہو کے جا رہے ہیں افغانستان کی سرزمین سے. سر آج بھی وہ فورسز طالبان وہیں اتنے ہی مضبوط ہیں, دنیا کی اتنی طاقتور فوج ناکام ہو کے جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس چیز پر میں یقین نہیں کرتا ہوں, کیونکہ افغانستان میں یہ جو ایک مت جو ہے یا ملا ملٹری کی بنائی ہوئی ہے کہ افغان کو کسی نے کانکر نہیں کیا. الیگزینڈر بھی یہاں آیا, جو بھی بڑے بڑے جو بھی لوگ آئے یہاں سے کراس کیا, اور یہ ایون جو ہے رنجیت سنگھ نے بھی جا کر اس کو پروونس کیا, یہ پشتون علاقوں کو.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب ایسی متھے ہیں. متس ہیں. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کی صورتحال ہے ملک کے اندر آپ کے سامنے، بجٹ بھی آ گیا، کوئی ریلیف نہیں ملا، لوڈ شیڈنگ، گیس کی قلت، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. عوام بے یار و مددگار ہے. اس ملک کے اندر صرف دعوے وعدے کیے جا رہے ہیں اس گورنمنٹ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ گورننس کی کوئی صورتحال نہیں، جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کیا. کیا تھرڈ ٹینیور چل رہا ہے؟ پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی گورنمنٹ، نون لیگ کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. دیکھیں، ڈیموکریسی ہے، اس کو تو چلنا چاہیے، اس سے کی دوسری رائے نہیں ہے. اب عوام کے مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے. یہ جو بجٹ ہے اس میں کہاں روزگار ہے؟ صوبوں کو وہ رقم نہیں ملی ہے. سب صوبوں کی میں بات کر رہا ہوں. امن امان خراب لگا پڑا ہے. 19 دن سے ایک دھرنا چل رہا ہے کے پی میں، لاشیں پڑی ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑی لیٹسٹ خبر یہ جو ہمیں پتہ چلی ہے، ابھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. میں اس پہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ صرف روکوں گا، اس کے اوپر آؤں گا ڈیٹیل میں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر رہنما، سینئر سیاست ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب، جی ڈی اے کے رہنما ہیں، سینٹ رہ چکے ہیں، بی بی کے قریب رہے ہیں، آپ کو پتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بڑی مہربانی صاحب. ڈاکٹر صاحب، صورتحال آپ کے سامنے، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، گورنمنٹ نے کچھ کیا نہیں عوام کے لیے. لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی قلت، پانی کا مسئلہ، صوبوں کے بیچ میں بھی ایک نفرت بڑھ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ لیکن میر صاحب بات یہ ہے کہ حکومت نے تو بڑے آرام سے اپنا بجٹ منظور کروا لیا ہے. ہاں. اور اپوزیشن جو ہے نا وہاں کی نظر ہی نہیں آئی. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جی اپوزیشن جو ہے نا دفعہ باقاعدہ کے بجٹ کو بلاک کرے گی، لیکن نہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہاں پہ موجود اسمبلی کے اندر، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، نہ وہ کوئی اور دیگر سینئر لیڈران، نہ آصف زرداری صاحب ہیں. کوئی بھی نہیں ہے اپوزیشن کی طرف سے جو بجٹ کو اپوز کرے. تو ہم کیا سمجھیں گے؟ جی حکومت نے بہت اچھا بجٹ دیا ہے یا بہت خراب بجٹ دیا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً پاکستان کے معاشی مسائل ہیں جس طرح آپ بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور میں بڑی حد تک آپ سے میں اتفاق بھی کرتا رہا ہوں. لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت وہ کہتے ہیں نا رگڑ رگڑ کے آہستہ آہستہ کر کے 5 سال میں پورے کرنے جا رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ 2023 کی طرف سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس دوران یقیناً پاکستان کے عوام کے اوپر بہت بڑا معاشی بوجھ ہے. یقیناً جو ہے نا اپنی بے روزگاری بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، اور اب تک جو ہے نا اس کا کوئی تدارک حکومت کی طرف سے نہیں ہوا. اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی عوام کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتی ہیں. تو آل ان آل میں یہی کہوں گا کہ جی پرفارمنس حکومتوں کی کوئی خاص اچھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ 5 سال اور گزر گئے، 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، اب 2023 کی طرف جو ہے نا سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی 2023 میں جب الیکشن ہوں گے تو پھر اس وقت عوام جو کس کے حق میں فیصلہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، کیا لگ رہا ہے جہاں جہاں جن کی حکومت ہے، وہاں جن پارٹیوں کی حکومت ہے، وہ ناکام ہوئی ہے، جمہوریت ناکام ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں جی پاکستان کی مزاج تو جمہوریت میں ہی ہے. میں یہ کہوں کہ جی لوگ یقیناً ڈیمورلائزڈ ہیں، اور وہ جو ایکٹیو سیاسی ورکر تھے جنرلی سب پارٹیوں کے اندر وہ خاموش ہو گئے ہیں. اور جنرلی جو ہے نا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جی سیاسی ورکر خوش نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ جی جو قیادتیں ہیں وہ عوام الناس کے لیے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، یا عوام الناس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا جو ایک فطری جو ایک سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر رہی ہیں بڑے لمبا عرصہ، وہ ایسے ایسے جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ورکر بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے. اور اگر وہ ہے بھی تو کہیں نہ کہیں وہ گھروں میں چھپ کے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا. وہ جو بھی حکومتیں ہیں، چاہے اپوزیشن کے لوگ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ بھئی مطلب ایک وقت میں جو ہے نا آپ پی ڈی ایم بنتی ہے، اس میں پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی سارے اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ سڈنلی میں وہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو بالکل ہی اتحاد ٹوٹ گیا، اور ہر آدمی جو ہے نا وہ بجائے یہ کہ وہ لانگ مارچ ہوتا اسلام آباد کی طرف، وہ سارے اپنے گھروں میں چلے گئے، واپس جا کے بیٹھ گئے. تو اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنرلی جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ چیزوں کو جو ہے نا اس اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا سیاسی جماعتوں کے اندر. اور سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک ایکٹیوسٹ
کی ایک لمبی لائن ہوتی تھی ہر جماعت میں. پی ٹی آئی میں کہوں گا کہ جو مڈل کلاس عمران خان صاحب نے موبلائز کی تھی, بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کے سڑکوں پہ آئے اور ان کے ساتھ تحریکوں میں انہوں نے حصہ لیا, وہ لوگ بیچارے ایسے لگتا ہے کہ خاموش ہو گئے. اور ایم کیو ایم میں ایک بڑی جماعت تھی سندھ کے اربن علاقوں کی, وہاں پہ بھی جو ہے نا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سارے لوگ اب جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ نہیں کر پا رہے, اور پھر الطاف حسین صاحب کی کچھ پالیسیز نے بہت زیادہ ان کو جو ہے نا پیچھے دھکیل دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی اس وقت جو ہے لیڈرشپ کا ایک کال ہے, اور جس سے میں آپ کو 12 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں کہیں میں کہہ چکا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جو شہادت تھی, اس کی وجہ سے ساری کی ساری پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایلیمنٹ بہت بری طرح مجروح ہوا ہے. تو میری نظر میں آنے والے دنوں میں جب تک کوئی ایک نئی لیڈرشپ نہیں ابھرتی اور ایک پراپر انداز میں جو چیزوں کو نہیں لے سکتے, تب تک پھر عوام الناس بیچارے برداشت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ فضا ہے جس میں کوئی تحریک بلڈ ہو, کوئی معاشی حوالے سے لوگ باہر آئیں, کوئی نظریاتی طور پہ جو ہے لوگ نکل کے باہر آئیں. وہ ابھی تک جو ہے نا مجھے جو ہے نا کافی حد تک جو ہے وہ کال نظر آ رہا ہے. تو بہرحال اب یہ حالات ہیں آپ کے سامنے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور جو آپ کے پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اب اس وقت تو فی الحال تو صورتحال یہ نظر آ رہی کہ وقت کے ساتھ جو ہے نا یہ 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے, اور پھر ایک نئی الیکشن ہوگی. اس نئی الیکشن میں دیکھیں کون کون سے پہلوان جو ہے نا اترتے ہیں میدان میں, اور پیچھے رہنے والے لوگ جو ہے نا کس کو آگے کرتے ہیں. اب یہ پھر ذرا جس طرح میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ جی یہ شاید وقت گزر ہی جائے گا, تو لگتا ہے کہ اب یہ وقت گزر رہا ہے. سر کیا شہباز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے جہانگیر ترین کو این آر او دے دیا ہے؟ دیکھیں یہ بات یہ کہ اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو موبلائز کیا کہ یقیناً ان کو ایک حد تک ریلیف ملا ہے. لیکن وہ ریلیف کب تک ہے, کہاں تک ہے, اس کے لیے میں ابھی اس وقت تو کمنٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن وقتی طور پہ جو ہے نا حکومت میں وہ جو ایک دراڑ پڑی تھی پی ٹی آئی کے اندر کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ شاید لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت یا ان کے بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے, وہ ایٹ لیسٹ ختم ہو گیا. اور آپ آج 27 تاریخ ہے تو 30 تاریخ کو تو بجٹ بھی سارے منظور ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک گورنمنٹ پہ پریشر تھا وہ تو گورنمنٹ پہ پریشر اتر گیا. جہانگیر ترین صاحب کو یہی جو خان صاحب کی پوزیشن ہے وہ یہ کہ جی وہ اپنے کیسز فیس کرے. اب وہ کیسز کس حد تک ان پہ پروسیکیوشن میں دیکھیں نا, کیس پاکستان کے اندر جتنے بھی بنتے ہیں وہ پروسیکیوشن کی جو ہے نا وہ نالائکی کہہ لیں یا پروسیکیوشن کی نااہلی کہہ لیں, اس کے جہاں وہ پوری طرح کیس بن نہیں پاتے. وہ آخر میں جو کیسز آج تک کبھی کوئی کیس فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہو پائے. جن میں اگر کوئی ڈیسیژن ہوئی بھی تو وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کے جو ہے نا وہ کیس ختم ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن اگر وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے تو پھر نیچرلی وہ جہانگیر ترین صاحب جیسے اتنے بڑے انفلوئنشیل آدمی جو کہ اتنی ماشاءاللہ ان کے پیچھے ایک فائنینشیل بیکنگ بھی ہے, اس کو کس طرح وہ پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس وقت جیسے میاں نواز شریف صاحب پروسیکیوٹ ہوئے, سزا ہوئی, لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں. کورٹ نے, ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی جب وہ آئیں تو اپیل فائل کریں گے, جب وہ آئیں گے تو اپیل فائل کریں گے اپنی. پہلے بھی وہ 12 سال بعد ملک میں پاکستان میں آئے تو سپریم کورٹ نے ان کی اپیل ایکسپٹ کر کے ان کو بری کر دیا تمام کیسز سے. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم چیز, آصف علی زرداری صاحب کی ملاقاتیں پنجاب میں ہوئی ہیں اور مثبت اشارے ہیں کہ جہانگیر ترین لائک مائنڈڈ گروپ جو ہے ہم خیال وہ بھی اتحاد ہو سکتا ہے. اور چودھری پرویز الہی کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اور بلاول صاحب کشمیر کا آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں جس طرح جو ہے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے ایکٹیو ہوئے ہیں, بائی الیکشن میں بھی یہ گورنمنٹ بار بار ہے. پیپلز پارٹی کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے مستقبل ہے پنجاب میں. میں معذرت چاہوں گا, زرداری صاحب نے بہت سی کوششیں کر لی ہیں 2013 کے بعد. 2008 والا ووٹ تو محترمہ بینظیر بھٹو کا تھا, 2013 کا ووٹ تھا جو موجودہ پارٹی کی قیادت ہے ان کا. 2013 کا اور 2018 کا دونوں طرف دفعہ سندھ کو چھوڑ کے باقی تمام پاکستان کے اندر جو ہے نا پارٹی بری طرح جو ہے نا شکست ہوئی ان کو. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بھی کوئی ایسی پوزیشن ہے. پرویز الہی صاحب ایک چودھری صاحبان جو ہے نا وہ ایک بڑے روایتی قسم کے سیاستدان ہیں, وہ تمام لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا 2023 تک وہ کوئی فیصلہ کریں گے حکومت چھوڑنے کا. فی الحال وہ حکومت کے ساتھ ہیں. 2023 میں ایک نئی بات, نئی ایک فضا بنے گی, نئی کوalitions بنیں گی, نئی جو ہے نا لوگ سامنے آئیں گے. تو اس وقت کون کتنا اسٹرانگ ہے اس کے حساب سے جو ہے نا فیصلے کریں گی مختلف سیاسی جماعتیں. سر ٹیلی فون لائن پہ رہیں, سر ٹیلی فون لائن پہ رہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی مستقبل نہیں ہے آصف زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے پنجاب کے اندر. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کیا کہیں گے؟
دیکھیں بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کو سیٹ بیکس تو آئے ہیں، اور میں ڈارون تھیوری پر بلیو کرنے والا شخص ہوں. میں سمجھتا ہوں سروائیول فار دا فٹسٹ. اگر ہم اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے چلیں گے جو ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کی تھی، تو ہمارے پاس یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم پنجاب کو گین کر سکتے ہیں، اور پنجاب کا جو ہے ترقی پسند، روشن خیال، غریب طبقہ، لیفٹ کا طبقہ، اس پر ہماری نظریں ہیں. اور بلاول صاحب کو ایز اے ورکر ہم نے یہ کہا ہے، اور وہ اس چیز پر سہمت بھی کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر 2023 کو ہم پنجاب فتح کریں، اور یقیناً یہ حالات ہندوستان میں کانگریس سے بھی اسی طرح کی ہے. اور لیٹن امریکہ میں ایک سوئنگ جو 2000 میں آیا تھا، لیٹن امریکہ میں آل آف سڈن لیفٹ کی پارٹی سارے لیٹن امریکہ میں، برازیل ہو، ارجنٹینا ہو، پیروے ہو، گواٹیمالا ہو، وینزویلا ہو، ہر جگہ جیت رہی تھی. یہ سوئنگ ابھی دوبارہ جو ہے لیٹن امریکہ میں لیفٹ کا آیا ہے. پیپلز پارٹی کی سروائیولٹی یہی ہے کہ وہ اپنی پرانی جو ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی کی آئیڈیالوجی کو لے کر اگر ہم پنجاب میں جائیں گے اور سارے پاکستان میں، تو ہم فٹس ہمیں مل جائیں گے. ٹھیک ہے، آخری کمنٹ 1 منٹ ہے. ڈاکٹر صاحب دراواز یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی طور پر اگر پیپلز پارٹی کو لے کے جائیں گے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بی بی شہید نے کیا تھا، کیا کہیں گے؟ آخری 1 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب، میں بریک پہ جاؤں گا. کریم خواجہ صاحب جو ہے نا میرے انتہائی عزیز بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں. یہی میری پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن یہاں ایسا ہوتے نہیں. زرداری صاحب اگر پنجاب میں گئے ہیں تو مختلف جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے گئے ہیں. وہ کوئی نظریات کی سیاست تو کرنے وہاں گئے نہیں ہیں. نظریات کی سیاست کا تو یہ حال ہے کہ جب بھی بلاول صاحب نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کو کسی نہ کسی طرح کھینچ کے پیچھے کر دیتے. وہ پھر بیچارہ جو ہے نا آزاد کشمیر میں جا کے الیکشن لڑ رہا ہوتا. پنجاب کے حوالے سے تو کوئی، اور یقیناً پنجاب کی 150 سیٹیں ہیں. اپنا میر صاحب 150 سیٹوں پہ جب تک آپ ایک بڑا چنک نہیں لیں گے، آپ فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے کم از کم. تو اگر یعنی پروونس بیسڈ پالیٹکس ٹھیک ہے، سندھ میں ایک الیکٹیبلز کی لہر ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف جاتی ہے، تو چلو وہ الیکشن شاید وہ جیت جائے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آنے والے دنوں میں جب تک یہ جو بات کی اپنے خواجہ صاحب نے کہ جب تک آپ اپنی نظریاتی اس پالیٹکس کو دوبارہ اجاگر نہیں کرتے، آج تک پنجاب میں کوئی بڑی مہربانی پارٹی کے لیے بننے والی نہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب دراواز صاحب، آپ کو بڑی مہربانی. بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو، پھر یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین. جس طرح کی صورتحال ہے، ایک پوزیشن دوبارہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر بڑا مشکل ہے. نظریاتی طور سیاسی جماعتیں رہی نہیں، سب اقتدار کی پارٹیاں ہیں اور کمپرومائز کر کے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر سیاستدان ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہے محترم جناب کھیلداس کوہستانی، رکن قومی اسمبلی ہیں نون لیگ کے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ایک تو آپ نے بڑی دوہاں دار اسپیچ کی اور زبردست اسپیچ کی. آپ نے کہا اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہم ان کی زبان کاٹ دیں گے. لیکن بجٹ اچانک پاس ہو گیا. سر آپ تو کہہ رہے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی اس کے اوپر کردار ادا کریں گے، سب غائب تھے، کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل آپ نے دیکھا انتظامی صاحب بجٹ میں جو انہوں نے کافی ایسے ٹیکسز عوام پہ ڈال رہے تھے جس سے سیدھا عوام پہ اثر پڑنا تھا. اس میں دودھ ہو اور چوکھر ہو، جسے آٹا بھی مہنگا ہونا تھا، اور باقی ڈیری کی چیزیں تھی، اور اس طرح کافی ہم نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے. تو وہ انہوں نے واپس بھی لیا ہے. اور ہمارا جو بیانیہ تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، تو کچھ چیزوں پہ انہوں نے ٹیکسز ختم کیے ہیں. ابھی بھی کافی ایسے ٹیکسز ہیں جس پہ سیدھا اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. کھانے کا تیل ہے، چینی ہے، باقی چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے. صحیح. تو بات یہ کہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ حکومت ابھی تو 2 دن ہے، 28 یا 29 کو بجٹ پاس ہونا ہے یا نہ پاس ہونا، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. تو عددی لحاظ سے حکومت ہمارے سے اکثریت میں ہے، مگر لیکن وہ ری ایکشن نہیں تھا جو بلاول صاحب وہ چیئرمین پاکستان بیورو، ری ایکشن ہی نہیں ہے کچھ. وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں سر، وہ تو آسانی سے کر لیں گے. کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا، کوئی اسمبلی میں تھا ہی نہیں. آپ کو خود پتا ہے بلاول صاحب ادھر، زرداری صاحب کہیں میٹنگ، زرداری صاحب پنجاب میں.
دیکھیں مجھے نہیں پتا بلاول صاحب اور زرداری صاحب کہاں ہیں، وہ ظاہر ان کی پارٹی کا کوئی نمائندہ ہے جو ریپرزینٹ یہاں پہ کر رہا ہوگا، آپ کو بتائے گا. مگر بات یہ کہ جب بلاول بھٹو نے خطاب کیا، آپ نے اس کی اسپیچ سنی، انہوں نے پورا عوام کا کیس لڑا. اسی طرح جو قائد حزب اختلاف ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے جب پہلی تقریر شروع کی تو 4 دن تو ان کو تقریر بھی نہیں سن رہے تھے. تو یہ خوف تھا حکومت کو کہ شہباز شریف صاحب کا یا پیپلز پارٹی کی جو کو اپوزیشن کو نہ سنا جائے. مگر ہم نے اپنی پورا دفاع کیا لیڈرشپ کا، اور آپ نے دیکھا حکومت بے بس ہو گئی، اور حکومت نے شہباز شریف صاحب کو بھی سنا اور بلاول صاحب کو بھی سنا. باقی جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو، ہر کسی نے اپنے حلقے کے یا عوام کے حوالے سے جو چیزیں تھی ہم نے بھی رکھی، باقی ایم این ایز نے بھی کوشش کی کلی. تو پہلی یہ حکومت ہے جس میں حکومت کے خود ایم این ایز جو تھے وہ ان کے اپنی حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے، ان کی پالیسیز پہ بات کر رہے تھے، مہنگائی پہ بات کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کا بیانیہ ہے. کبھی ایسے ہسٹری میں نہیں ہوا ہے کہ حکومت کے 15 سے 20 لوگ ایم این ایز جو ہے وہ اپنی حکومت پہ تنقید کریں، اس کو نالا ہو. یہ کھلا اظہار ہوا ہے، اور ایک وزیروں نے بھی کیا ہے، صرف ایم این ایز نہیں، 1-2 وزیر بھی ہے جنہوں نے حکومت بجٹ کو اعتراضات کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی بڑی کامیابی ہے کہ لیکن یہ کلیئر ہے کہ بجٹ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی اپوزیشن میں. دیکھیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارا پورا ہم نے کٹ موشن میں بھی کل ہمارے انہوں نے مسترد کیے. ہماری یہی کوشش ہے، ہم نے جو بھی اعتراضات ہیں وہ اپنے رکھے ہیں، جو آئینی طریقہ ہے، جو ایک عمل ہوتا ہے پروسیس آف بزنس اسمبلی کا، وہ ہم نے کیا ہے. اور اب 28-29 تاریخ کو یہ بجٹ جو بھی ہے ہم اپنے اعتراضات، اپنے جو سفارشات بھی ہم نے دی ہے کہ یہ چیزیں کی جائے. یہ نان اینڈ پارلیمنٹ کا اس میں ہم بات تو نہیں سکتے، ہم ظاہر پارلیمنٹ کے اندر ہی مقابلہ کریں، کیا ہے اور کل پرسوں بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کراچی کی پوری انڈسٹری آپ کے سامنے ہے، گیس کی قلت ہے. اور گیس کی قلت، بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے، اور یہ فرنیس آئل سے، ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں اور مہنگی بجلی بن رہی ہے. جس طرح تقریباً پر یونٹ تو 20 روپے پڑتا ہوگا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی ان کی نالائکی ہے، ان کی جو پالیسیز ہے، اس سے آج پاکستان اور پاکستان کی عوام سفر کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے سردیوں میں 3 سالوں میں یہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ گیس کی کرتے ہیں. ابھی سے لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں ہو جانا، یہ مطلب آپ بتائیں. اور بجلی ایک طرف، یہ کل بھی علی محمد صاحب کے بڑی مہربانی سر، ٹائم میرے پاس لیمیٹڈ ہے سر. بڑی مہربانی کھیلدار صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو صورتحال ہے، لوڈ شیڈنگ یہ آپ کے سامنے، گیس کی قلت آپ کے سامنے، مہنگائی بے روزگاری آپ کے سامنے، اور پیپلز پارٹی کا مستقبل بھی آپ کو، گورنمنٹس کی پرفارمنس بھی آپ کو، عوام کا اعتماد ان سیاسی پارٹی، ان سیاسی حکمرانوں کے اوپر ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.